सेफ गार्डिंग रिसोर्स और सपोर्ट हब की तरफ से मैं आप सबको आज के वेबिनार में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का उन्वान है पाकिस्तान में काम करने वाली सिविल सोसाइटी तंजीमों के लिए शिकायत से निमटने का मौसर निज़ाम। मेरा नाम खालिदा मल्लाह है और मैं RSH के साथ एज ए नेशनल रिप्रेजेंटेटिव के काम कर रही हूँ। आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि सिविल सोसाइटी की तंजीमें तरक्याती और इंसानी हमदर्दी के कामों को अमली जामा पहनाने वाली अव्वलीन तंजीमें होती हैं और इमदादी तरक्याती शोबे में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए इमदादी कामों को ज्यादा मौसर बनाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। कम्युनिटी की शिकायत से निमटने, इनके एतमाद और शमूलियत और असर पजीरी को बेहतर बनाने और स्टेक होल्डर्स की फीडबैक को बेहतर करने के लिए सिविल सोसाइटी तंजीमों के लिए शिकायत के अजाले का एक जामे तरीकाकार CRM वज़ा करना बहुत जरूरी है। इस वेबिनार का मकसद इन सिविल सोसाइटी तंजीमों के लिए जो कि पाकिस्तान में इमदादी और तरक्याती शोबों में काम कर रही हैं, एक मौसर CRM कायम करने और चलाने की हिकमत अमलियों और तरीकाकार पर गौर करना है। वेबिनार के दौरान माहिरीन सिविल सोसाइटी तंजीमों के अंदर जवाबदेही और शफाफियत को बढ़ाने में CRM के अहम किरदार और शिकायत के अजाले के फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने के लिए अमली हिकमत अमलियों पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के मकामी सयाको सबाक और तनाजुर में CRM को मौसर तरीके से लागू करने और दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस और पाकिस्तानी तनाजुर के मुताबिक शिकायत के अजाले के लिए बेहतरीन तरीकों पर बात करेंगे। ये इवेंट उर्दू में होगा, इसके साथ साथ अंग्रेजी तर्जुमे की सहूलत भी और उसके साथ क्लोज्ड कैप्शंस अंग्रेजी में जो है उसकी भी सहूलत मुहैया की गई है। एक सवालात और जवाबात के लिए हिस्सा रहेगा और आपको इसका मौका मिलेगा। आज के मौजू पर बात करने के लिए हमने 2 माहिरीन को मदऊ किया है जिनके बारे में आपको मैं बताती चलूं। हमारे पहले माहिर सरताज अब्बासी हैं जो कि नेशनल कंसल्टेंट PACA के तौर पर यूनिसेफ पाकिस्तान के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। सरताज इसके अलावा PACA नेटवर्क सिंध चैप्टर की कोऑर्डिनेशन टीम का भी हिस्सा है और वो गुज़िश्ता 15 साल से इमदाद और तरक्की के शोबे में गैर सरकारी तंजीमों और हुकूमती इदारों को तकनीकी मुआविनत फराहम कर रहे हैं। वो इदारों में जिनसी इस्तेसाल, बदसलूकी और जिनसी मिसकंडक्ट की रोकथाम के लिए निज़ाम और तरीकाकार वज़ा करने और इन्हें मजबूत बनाने में महारत रखते हैं। इनकी कोशिशों का महवर दफातर में काम करने को ज्यादा महफूज बनाना और महफूज तर इमदादी काम है। इमदादी और तरक्याती शोबे में प्रोग्राम मैनेजमेंट की वसी तजुर्बे की वजह से वो जिनसी इस्तेसाल, बदसलूकी और सिनफी तशद्दुद की रोकथाम के तरीकाकार के बारे में गहरा इल्म रखते हैं। हमारी दूसरी माहिर फौजिया यास्मीन है जो कि डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स के तौर पर रोजन के साथ काम कर रही है। फौजिया यास्मीन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से डेवलपमेंट स्टडीज में ग्रेजुएशन कर रखा है। इसके साथ साथ वो अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर्स और क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट मास्टर्स डिप्लोमा भी कर चुकी हैं। अपने करियर के 20 साल तजुर्बे के दौरान वो कई प्रोजेक्ट्स में कामयाब मैनेजमेंट का तजुर्बा रखती हैं और इन प्रोजेक्ट्स में सिनफी तशद्दुद की रोकथाम के प्रोजेक्ट्स, हुकूमती तौर पर चलाए जाने वाले शेल्टर्स को की बेहतरी के प्रोजेक्ट्स, तशद्दुद की शिकार खवातीन की इखलाकी मदद और काउंसलिंग के प्रोजेक्ट्स और समाजी नौयत के प्रोजेक्ट शामिल हैं। वो इंटर एजेंसी गाइडलाइंस के तहत सिनफी तशद्दुद के केसेस में मैनेजमेंट की तस्दीक शुदा ट्रेनर भी हैं और ट्रेनर्स और बैनुल अक़वामी पूल का हिस्सा हैं जिसमें एंटी हिरासमेंट कमेटी के एक नुमाया रुकन की हैसियत से वो अपनी तंजीम के साथ और इसके अलावा दूसरे इदारों में भी हिरासगी के मसाइल की आगही, शिकायत दर्ज करने के तरीक़ेकार और शिकायत अखलाकी और पेशावराना जवाब देने के बारे में बाकायदगी से आगही के सेशंस करवाती हैं। फौजिया यास्मीन की जो प्रेजेंटेशन होगी उसका फोकस होगा कि वो किस तरह से CSOs जो हैं किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं और इस जो शिकायत से निमटने का बेहतरीन निज़ाम पाकिस्तानी तनाजुर में उसकी क्या मिसालें हो सकती हैं।
اس سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں میں کچھ ہاؤس کیپنگ کے بارے میں بتانا چاہوں کہ آپ سب اپنے آپ کو براہ کرم میوٹ رکھیے گا اور اپنی ویڈیوز کو بند رکھیے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ویبینار کے دوران ویڈیو کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر رکھ سکیں اور اس بات کا خیال رہے کہ ہم اس ویبینار کو ریکارڈ کریں گے اور ہمارا جو آن لائن ہب کی ویب سائٹ ہے اس پہ بعد ازاں یہ شیئر کیا جائے گا. آپ کے نام اور آپ کے اداروں کے نام اس میں ظاہر نہیں ہوں گے. ریکارڈنگ اردو اور انگریزی میں دستیاب کر دی جائے گی. ویبینار اردو اور انگلش دونوں میں اویلیبل ہوگا. اس وقت آپ زبان کی تبدیلی کے لیے براہ کرم زوم صفحے کے نیچے سیٹنگ پول بار میں انتخاب کریں اور آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ نے واضح طور پر تشریح سننے کے لیے اصل آڈیو کو خاموش کر دیا اور بند کیپشن انگریزی میں بھی دستیاب ہیں. اگر ضرورت ہو تو براہ کرم کنٹرول پینل سے ان کو منتخب کریں. اس کے علاوہ ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ آج کے ویبینار میں سیف گارڈنگ کے موضوع پہ بات کی جائے گی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ موضوع کچھ پریشان کن ہو. اس کے علاوہ چیٹ کا فنکشن جو ہے وہ پورے ویبینار کے دوران کھلا ہوگا. آپ اپنے اور اپنے ادارے کا نام اس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پینلسٹ کچھ متعلقہ وسائل اور ان کے لنک بھی اس میں آپ سے شیئر کریں گے. آپ کسی بھی تکنیکی مسائل کی صورت میں ہمیں آگاہ کیجیے چیٹ میں اور ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ لائیو سوال و جواب سیشن کے دوران کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو براہ کرم انہیں پورے ویبینار میں سوال و جواب کے فنکشن میں شامل کریں. اپنی اسکرین کے نیچے کنٹرول پینل میں سوال و جواب تلاش کر سکتے ہیں اور آپ پہلے سے موجود سوالات کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نئے سوالات اس میں ڈال سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیں اور کچھ سوالات کو ہم گروپ کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں اور ان کے جوابات دے سکتے ہیں. ہم نے اس کے علاوہ اپنے ادارے کی انفو ای میل بھی چیٹ میں اور ہماری سلائیڈز میں شیئر کی ہے جو کہ جس پہ بعد میں اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا ہے تو اس میں ہمیں آپ لکھ کے اور وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویبینار کے آخر میں ہم ایک پول شیئر کریں گے جس میں ہم چاہیں گے کہ آپ ویبینار کے بارے میں اپنی رائے اس میں دیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے پہلے اسپیکر مسٹر سرتاج عباسی سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنی جو پریزنٹیشن ہے وہ پیش کریں. اوور ٹو یو سرتاج عباسی صاحب. تھینک یو ویری مچ خالدہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ RSH کا کہ جنہوں نے مجھے اس بہت ہی امپارٹنٹ ویبینار کے لیے مدعو کیا ہے اور مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنے ویلیویبل پارٹیسپینٹس کے ساتھ جو کمپلین ریسپانس میکینزم کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے کچھ چند اہم چیزیں شیئر کر سکوں. ہم اپنی ویبینار کا آغاز کرتے ہیں. آپ اگر کائنڈلی پریزنٹیشن کو آن کر دیں. نیکسٹ خالدہ. اوکے تھینک یو. یہ جو پریزنٹیشن ہے اس میں ہم کمپلینٹ ریسپانس میکینزم کے حوالے سے جن چیزوں پر تفصیل سے بات کریں گے اس میں جو سب سے نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ کمپلینٹ ریسپانس نظام کی کمپلینٹ ریسپانس میکینزم کی اہمیت کیا ہے، اس کی کیوں ضرورت ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو، اور یہ نظام ایک سماجی تنظیم کو سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو کس طرح سے مدد کرتا ہے اپنے کام کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کون سی اسٹریٹجیز یوز کر سکتی ہیں، کون سے طریقہ کار کو فالو کر سکتی ہیں اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیا یہ کمپلین ریسپانس میکینزم بنانا کوئی آبلیگیشن ہے یا یہ ہماری چوائس ہے. اور پھر اینڈ میں ہم اس چیز پہ بھی بات چیت کریں گے کہ ایک اچھے کمپلینٹ ریسپانس میکینزم کی
क्या खसूसियात होना चाहिए। तो अगर हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ मूव करें, सीआरएम को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कंप्लेंट रिस्पांस मैकेनिज्म एक ऐसा निज़ाम है या एक ऐसा टूल है या एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ख़ासतौर पर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिन लोगों को सर्व करती हैं उनसे अपने काम के हवाले से राय ले सकती हैं, उनकी शिकायत और उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो रिसीव करती हैं। तो इसके नाम कोई भी हो सकते हैं, कंप्लेंट रिस्पांस मैकेनिज्म भी हो सकता है, कंप्लेंट एंड फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, कम्युनिटी बेस्ड कंप्लेंट मैकेनिज्म भी हो सकता है, या सिंपली फीडबैक सिस्टम भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कौन सा नाम बेहतर समझती है। सीआरएम का जो ख़ास मकसद है या उसकी जो ख़ास इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि जिन लोगों को हम सर्व करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, हम उनको एम्पावर करें। खालदा, अगर थोड़ी सी बैक करें हम स्लाइड को, जो फर्स्ट स्लाइड है। जी, थैंक यू। तो सीआरएम का मकसद बेसिकली आपके जो बेनिफिशरीज हैं, जिन लोगों के लिए आपका इदारा काम करता है, उनको बाइख्तियार बनाना है। और एक तरह से आपके इदारे का जो सीआरएम है वो आपके डोनर्स को भी बाइख्तियार बनाता है। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लेंट रिस्पांस मैकेनिज्म इदारे के अंदर जो शफाफियत का अमल है उसको बहुत हद तक सपोर्ट करता है, इदारे को सपोर्ट करता है कि शफाफियत के अमल को बढ़ाया जाए, और एक तरह से इदारे को मदद करता है कि जो इदारे के जो विजन है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या उसके जो रिजल्ट्स हैं, उनको बेहतर तरीके से अचीव कर सके। कंप्लेंट रिस्पांस मैकेनिज्म इदारे को सीखने का मौका देते हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को ये अपॉर्चुनिटी भी फराहम करते हैं कि वो अपने काम के हवाले से सीखें और उसको मज़ीद बेहतर बनाएं, ताकि उनके और लोगों के दरमियान जो एतमाद की फ़िज़ा है उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट प्लीज़। सीआरएम एक इदारे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी का तो जिक्र किया कि इदारे के अंदर शफाफियत के अमल को सीआरएम बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जवाबदही का अमल है, जैसे कि तमाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जवाबदही के अमल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कंप्लेंट रिस्पांस मैकेनिज्म उस अमल को भी बढ़ाता है। जब आप अच्छा निज़ाम चलाते हैं, जब आप अच्छा कंप्लेन मैकेनिज्म चलाते हैं और जब लोग अपना फीडबैक आपके साथ शेयर करते हैं या अपनी राय आपके साथ शेयर करते हैं, तो वो लर्निंग आपको हेल्प करती है कि आप अपने इदारे की सर्विसेज को, अपने प्रोग्राम्स को कैसे बेहतर करें। कंप्लेन मैकेनिज्म का होना आपके इदारे को मदद करता है कि आपके इदारे पर जो एक लाजिम या एक ज़रूरी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनको आप मीट कर सकें। इन ऑब्लिगेशंस को हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर एक अच्छा कंप्लेन मैकेनिज्म आपको हेल्प करता है कि इदारे की जो ओवरऑल कारकर्दगी है आप उसको कैसे बेहतर बनाएं, आप अपने बेनिफिशरीज पे अपने एतमाद को कैसे बढ़ाएं, और डोनर्स जो आपको पैसा देते हैं, जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं, उनका आप एतमाद और उनके ट्रस्ट को आप कैसे बढ़ाएं। तो ये ओवरऑल जो सीआरएम के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी 2 स्लाइड्स थी। आगे चलते हैं खालदा, नेक्स्ट। सीआरएम का बनाना, क्या हमारे पास ये चॉइस है या ये ज़रूरत है, ये कोई ऑब्लिगेशन है? तो इसके लिए आसान सा जवाब ये है कि कंप्लेंट रिस्पांस मैकेनिज्म का बनाना कोई चॉइस नहीं है,
یہ ضرورت ہے، اور ایز اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنی آرگنائزیشنز کے اندر اچھا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم بنائیں۔ اب یہ کیسے واجب ہے؟ اس کے لیے 2-3 فریم ورکس ہیں جن کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ فرض کریں پہلا ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ٹو افیکٹڈ پاپولیشن AAP کا جو فریم ورک ہے UN کا، اس سے اس کے کیا لنکیجز ہیں، اور پھر جو UN کے چند پروٹوکولز ہیں جو ڈائریکٹلی CRM کی بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاکستان کے اندر کوئی اگر ایسے قوانین ہیں جیسے ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ، اس کی CRM کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنس ہیں یا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ہم اگر اس اوورال فریم ورک کو تھوڑا سا انپیک کریں، خالدہ تھوڑا پیچھے چلیے گا بیک والی سلائڈ پہ، اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں انپیک کریں تو جیسے اکاؤنٹیبلٹی ٹو افیکٹڈ پاپولیشن کا جو فریم ورک ہے، یہ 2012 میں انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اس فریم ورک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام ایڈ آرگنائزیشنز، تمام NGOs، CSOs، ان کو جواب دہ بنایا جائے ان لوگوں کی طرف جن کو وہ سرو کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی ٹو افیکٹڈ پاپولیشن ریکوائر کرتا ہے کہ آپ اپنے تمام وسائل جو ادارے کے ہیں اور جو ادارے کے اختیارات ہیں ان کو جائز طریقے سے استعمال کریں اور ان کو بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ AAP ہم سے ریکوائر کرتا ہے کہ جو لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے سرو کریں، اور ہماری جتنی پلاننگ کا جو محور ہے وہ لوگ ہونے چاہیے۔ ہماری ساری جو ادارے کے جو پروگرامز ہیں وہ کمیونٹی سینٹرڈ ہونے چاہیے۔ CRM ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ان تمام ریکوائرمنٹس کو ایک طرح سے ہم پورا کریں، اور اکاؤنٹیبلٹی ٹو افیکٹڈ پاپولیشن کا جو فریم ورک ہے وہ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ اگر لوگوں کی رائے کی اہمیت ہے اور اگر لوگوں کی رائے کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس ایک اچھا نظام ہونا چاہیے جس کے تحت آپ لوگوں کی شکایات، ان کے مشورے اور ان کی جو تکالیف ہیں ان کو سن سکیں۔ تو لہٰذا اکاؤنٹیبلٹی ٹو افیکٹڈ پاپولیشن ریکوائر کرتا ہے اچھا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم۔ اس کے بعد اگر ہم کچھ UN پروٹوکولز یا انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو گائیڈ لائنس ہے اگر ہم ان کو بھی دیکھیں تو بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر سول سوسائٹی آرگنائزیشن ایک اچھا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم بنائے۔ جیسے کہ 2003 میں جاری کردہ جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جو بلیٹن ہے، جو ایک طرح سے تمام دنیا کی سول سوسائٹی اور ایڈ آرگنائزیشنز پر اپلائی ہوتی ہے، اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس اچھا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم ہو۔ اسی طرح سے اگین 2003 میں UN کا جاری کردہ جو پروٹوکول ہے، UN پروٹوکول آن سیکشول ایکسپلائٹیشن اینڈ ابیوز انوالونگ دی امپلیمنٹنگ پارٹنرز، وہ پروٹوکول بھی تمام سول سوسائٹی آرگنائزیشن سے ریکوائر کرتا ہے کہ اچھا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم بنائے۔ اسی طرح جو انٹر ایجنسی کے منیمم آپریٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں، اس میں جو پلر 4 ہے ریسپانس کے حوالے سے، اس کا اسٹینڈرڈ 8 بھی آپ سے ریکوائر کرتا ہے کہ آپ ایک اچھا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو قانون ہے ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ کا، یہ 2010 میں بنایا گیا تھا، 2022 میں اس کو امینڈ کیا تھا، کچھ پراونسز اس کی فردر امینڈمنٹس کر رہی ہیں۔ اس قانون کے روح سے بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر امپلائر، جس کا مطلب سول سوسائٹی آرگنائزیشن بھی ہے، وہ اپنے ادارے کے اندر اچھے کمپلین میکینزمز بنائیں، انکوائری کمیٹیز بنائیں، تاکہ لوگوں کی شکایات کا ازالہ کیا جا سکے اور لوگوں کی رائے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نیکسٹ پلیز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ CRMs اداروں کے اندر جو جواب دہی کا عمل ہے اس کو کیسے فروغ دیتے ہیں۔ دیکھیں جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا جو مین مقصد ہے وہ اپنے بینیفیشریز کو سرو کرنا ہے۔
اور جب وہ CRM اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہ اپنی کمیونٹیز کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بینیفیشریز کو وہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کریں، اپنی شکایات شیئر کریں، اپنے کنسرنز شیئر کریں، اور ان کے مشورے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ لوگوں کا شیئر کردہ یہ تمام فیڈ بیک جو ہے، ان کی رائے، ان کی شکایات، یہ آپ کو، آپ کے ادارے کو مدد کرتے ہیں کہ اپنے ادارے کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو آپ اور مضبوط بنائیں، جو شفافیت کا عمل ہے آپ کے ادارے کے اندر اس کو بھی آپ زیادہ مضبوط کریں۔ نیکسٹ۔ اوکے، ایک اچھی بات ان کمپلینٹ ریسپانس میکینزمز کی یہ ہے، جو کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹو افیکٹڈ پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہے، کہ یہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کو جواب دہ بنائیں۔ آپ کے ادارے کے جتنے کام ہیں، جتنی پالیسیز ہیں، جتنی سرگرمیاں ہیں، جتنی خدمتیں ہیں، جتنے انٹرونشنز ہیں، ان سب کے حوالے سے لوگ آپ کو جواب دہ ٹھہرا سکتے ہیں، آپ سے پوچھ گاچھ کر سکتے ہیں، اور اس پوچھ گاچھ کے عمل کو بڑھانے کا جو اچھا میکینزم ہے، اس کو یقینی بنانے کا جو اچھا میکینزم ہے، وہ یہی کمپلین ریسپانس میکینزمز ہیں۔ اسی طرح یہ میکینزمز لوگوں کو وائس ریز کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں۔ یہ کمپلین میکینزمز لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، آپ کے اسٹاف نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کا وائلیشن کیا ہے، اگر آپ کے سروسز میں کوئی پرابلم ہے، تو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور اپنی جو ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ نیکسٹ پلیز۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کمپلینٹ ریسپانس میکینزم ادارے کے اندر جو اوورال کوالٹی ہے ادارے کے پروگرام کی، اس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس پروجیکٹ کے کسی اسپیکٹ پہ، اس کے کسی زاویے پہ جب لوگ شکایت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے، آپ کو موقع ملتا ہے کہ اپنے اس پروجیکٹ کو بہتر بنائیں۔ اسی طرح آپ کے آرگنائزیشن کی پالیسی کے حوالے سے اگر لوگوں کا کوئی فیڈ بیک ملتا ہے آپ کو، تو آپ کو مدد ملتی ہے کہ آپ اپنے ادارے کی پالیسیز کو بہتر بنائیں۔ یہ فیڈ بیک آپ کو مدد دیتا ہے کہ ادارے کے جو پروجیکٹس ہیں، جو پروگرامس ہیں، ان میں آیا کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، یا ان میں کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کمپلینٹ ریسپانس میکینزمز ایک طرح سے ادارے کے جو اوورال پروگرامس ہیں ان کو بھی بہتر کرنے میں ادارے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ۔ ہم نے ٹرانسپیرنسی کو پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس کو پھر اس CRM کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ CRM کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ادارے کے اندر ٹرانسپیرنسی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے۔ جب لوگ کھل کے شکایت کرتے ہیں اور جب ادارہ ان شکایات کے تدارک کے لیے اقدامات لیتا ہے، تو اس سے از خود ادارے کے اندر شفافیت کا عمل جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کی رائے کو احترام کرتے ہیں، ان کی رائے کا، اور ان کی رائے پہ عمل کرتے ہیں جو جائز شکایات ہیں، تو آپ اپنے شفافیت کے عمل کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ۔ اور اس اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کے عمل کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو CRM کے کنٹریبیوشنز ہیں، اس میں ایک جو آخر میں جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ادارے کو کے خطرات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کوئی پروجیکٹ فیلڈ پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں اسٹاف
آپ کی دی گئی جو گائیڈ لائنس ہیں، جو TORs ہیں، اس کے حساب سے اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا، اور اگر آپ کا اچھا میکینزم موجود ہے تو فوری طور پر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج اگر یہ پتہ آپ کو نہیں چلے گا، کل ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے ڈونرز تک پہنچ جائے، کوئی کرپشن کا ایشو ہو سکتا ہے، کوئی انفیئر پریکٹس کا ایشو ہو سکتا ہے، کوئی مس کنڈکٹ کا ایشو ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو خطرات ہیں جو ادارے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اچھا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم ادارے کو ان خطرات سے آگاہ کرتا ہے اور ادارے کو ایک طرح سے تجاویز دیتا ہے کہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے، ان کی میٹیگیشن کے لیے کیا اقدامات کرنا ضروری ہیں، جن میں شامل پالیسیز بھی ہو سکتی ہیں۔ جی نیکسٹ۔ ٹائم کی قلت ہے، تھوڑا کوئکلی آگے جائیں گے۔ دیکھیں یہ کچھ چند اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم جب اپنا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم بنائیں تو ان کو کس طرح سے ہم بنائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ادارے کا مقصد کیا ہے، کن بینیفیشریز کو ہم سرو کریں گے، اور ہمارا اسکوپ کیا ہے، ہمارے جو کمیونٹی اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی انگیجمنٹ کو ہم کیسے بہتر بنائیں، ان کو ہم کیسے اس کمپلینٹ ریسپانس میکینزم کا حصہ بنائیں، اور جو ایگزسٹنگ کمپلینٹ میکینزمز ہیں اور ادارے کے جو اچھے ایگزامپلس ہیں ہم ان سے بھی لرن کریں، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے بینیفیشریز اگر فرض کریں GBV کا پروگرام ہے اور ان کو ہم اگر ریفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو کہاں ریفر کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے اچھا ریفرل میکینزم ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ کمپلینٹ میکینزم کو کیسے سسٹین کیا جائے گا، کن اسٹرکچرز کے ساتھ، کن میکینزمز کے ساتھ اس کو الائن کیا جائے گا، اس کے حوالے سے بھی ہماری جانکاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے شروع میں۔ نیکسٹ پلیز۔ یہ لاسٹ 2 سلائیڈس ہیں، ان کو کوئکلی وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیریکٹرسٹکس کے حوالے سے ہے کہ اچھے کمپلینٹ ریسپانس میکینزم کی کیا خصوصیات ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ ادارے کی لیڈرشپ اس کو اون کرے، مینجمنٹ اس کو اون کرے۔ کمپلینٹ میکینزم کے پاس اچھی پالیسیز اور گائیڈ لائنز اور SOPs ہونی چاہیے۔ ادارہ جو ہے اپنا کمپلین میکینزمز جب چلائے تو کچھ پرنسپلز اور اسٹینڈرڈز کا خیال کرے، مقامی قوانین کا خیال کرے، اور آپ کا میکینزم کلائنٹ سینٹرڈ ہو، بینیفیشری سینٹرڈ ہو، آپ کے تمام لوگوں کو، اسٹاف کو پتہ ہو، آپ کے بینیفیشریز کو، کہ آپ کا کیا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم ہے، اور آپ ڈائیورس رپورٹنگ چینلز آفر کر رہے ہوں۔ نیکسٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے نیکسٹ پلیز، جو رپورٹنگ چینلز ہوں وہ سیف ہوں، وہ ایکسیسیبل ہوں، جس کا مطلب آپ کے جتنے ولنریبل گروپس ہیں ان کا آپ کو پتا ہو کہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے افراد ہیں، اور وہ کیسے آپ کے میکینزم کو ایکسیس کر سکیں گے۔ اسی طرح اچھا ریفرل میکینزم ہو آپ کے پاس ٹرینڈ لوگ ہوں۔ کمپلینٹ انویسٹیگیشن سیریس بزنس ہے، سینسٹیو بزنس ہے، تو آپ کے پاس ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس انویسٹیگیشن کی اچھی کیپیسٹی ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس ایک نظام موجود ہونا چاہیے جس کے تحت آپ ہر وقت اپنے کمپلینٹ ریسپانس میکینزم کی صحت کو چیک کرتے رہیں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے۔ تھینک یو۔ اوور ٹو خالدہ۔ تھینک یو سو مچ سرتاج عباسی صاحب، بہت زیادہ انفارمیٹیو آپ کی پریزنٹیشن تھی۔ اب ہم چلتے ہیں ہماری دوسری ماہر کی طرف۔ Over to you, Fawzia Yasmin, for your presentation. تھینک یو ویری مچ خالدہ، تھینک یو ویری مچ مجھے اس ایک اہم موقع پہ بات کرنے کے پہ بلانے کے لیے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی۔ ہم بات کریں گے تھوڑی سی، ہم نے بہت اچھی طریقے سے دیکھا کہ سرتاج صاحب نے ایکسپلین کیا کہ ایک اچھے CRM کی کیا انگریڈینٹس ہو سکتے ہیں، کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں اس پورے پروسیس کے اندر، جو کہ بہت دفعہ CSOs جو ہیں وہ فیس کرتی ہیں۔ جی اوور ٹو نیکسٹ سلائیڈ خالدہ۔ جو سب سے پہلا آئی تھنک ہمیں مشکلات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت دفعہ، وہ ہے کمزور قوانین اور اس سے بھی اس کا کمزور نفاذ۔ جو میں سیف گارڈنگ کے حوالے سے زیادہ بات کروں گی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیف گارڈنگ سے متعلق ایک بہت جو خاص قانون موجود ہے وہ ورک پلیس ہراسکی کا ایکٹ ہے 2010 کا۔
اب دیکھا گیا کہ اس ایک قانون کے اندر بھی ہم اسی قانون کی طرف دیکھتے ہیں جب بھی ہم سیف گارڈنگ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس ایک قانون کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا گیا. مثال کے طور پہ یہ قانون جو ہے وہ آدمیوں کو کیٹر نہیں کرتا یا ان کے مسائل کو، یا اس کے اندر بہت ساری سیف گارڈنگ کے مسائل، ہراسگی کے مسائل سے بہت ساری اور چیزیں ہیں جیسے سائبر کے حوالے سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی امینڈمنٹ ضرور کی گئی تھی 2022 کے اندر، جس کے اندر اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہیں بہتر ہوئی ہیں، لیکن یہ والی امینڈمنٹس بھی بیسیکلی اس وقت وفاق کے لیے جو ہے وہ زیادہ اپلیکیبل ہیں، اور باقی جو پروونسز ہیں یا باقی جو صوبے ہیں وہ اس کے لیے زیادہ وہ اس کو بھی اڈاپٹ کرنے کے پروسیس کے اندر موجود ہیں. دوسرا ایک بڑا چیلنج جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ قوانین اگر موجود ہیں بھی تو اس کے بارے میں جانکاری کی بہت زیادہ کمی ہے. تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. قوانین بھی بہت دفعہ نہیں جانتے ہوتے، اور بہت دفعہ جب وہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس کے متعلق جو پالیسیز موجود ہیں اس چیز کے اوپر، اس کے بارے میں بھی جانکاری کی، آگاہی کی بہت کمی دیکھی گئی ہے. ایک اور خاص چیلنج جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ جو لوکل کنٹیکسٹلائزیشن ہے، جو مقامی تناظر میں ڈھالنے کے چیلنجز ہیں، وہ بہت زیادہ موجود ہیں. بہت زیادہ مٹیریل جو ہمیں اس ایشو کے اوپر یا اس ٹاپک کے اوپر یا اس موضوع کے اوپر ملتا ہے وہ ہے جو پاکستان سے باہر سے اڈاپٹ کیا گیا ہے. اب کنٹیکسٹلائزیشن میں یا مقامی تناظر کے دیکھنے کے اس میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ تو کر لیتے ہیں اپنی مقامی زبان میں، لیکن جو مقامی ایکسپیرینسز ہیں، جو مقامی تجربات ہیں، جو لوکل کیس اسٹڈیز ہیں، جو لوکل کسٹمری جو ہیں رسم و رواج ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، ہم ان کو اس کا حصہ نہیں بنا پاتے، جس کی وجہ سے بہت دفعہ وہ اپلیکیبل نہیں ہو پاتی ہمارے مقامی حالات کے اوپر. نیکسٹ سلائڈ خالدہ. ایک اور خاص مسئلہ دیکھا گیا ہے وہ ہے کہ وسائل کی عدم دستیابی. سیف گارڈنگ کے لیے یا کسی بھی اچھے کمپلین میکینزم کے لیے آپ کو بہت سارے وسائل کی ضرورت پڑے گی. مثلا آپ کو مالی وسائل کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو انسانی وسائل کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو مہارتوں کی بھی ضرورت پڑے گی، اور بہت خاص قسم کی مہارتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، اور ان کی کمی بہت دفعہ ان سارے وسائل کی کمی، خاص طور پہ مالی وسائل کی کمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بن جاتی ہے. جو سماجی اور ثقافتی حساسیت ہے خاص طور پہ ان تنظیموں کے لیے جو پورے ملک میں کام کرتی ہیں. پاکستان ایک بہت ڈائیورس ملک ہے، اور بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایک صوبے میں جو کمیونٹی کی سماجی اور ثقافتی حساسیت ہے وہ بہت دفعہ دوسری جگہوں کے اوپر اتنی اپلائی نہیں ہوتی ہے، اور وہ آرگنائزیشن جو پورے ملک میں کام کر رہی ہیں کبھی کبھی ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ میکینزم بنا سکیں جو پورے ملک کے اندر کام کرے، اس لیے کہ ہر علاقے کی اور ہر صوبے کی کبھی کبھی بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں بہت ساری ثقافتوں کے اندر. سو وہ ہمیں دیکھا ہے کہ آرگنائزیشن بہت دفعہ اس چیلنج سے بھی گزرتی ہیں. اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے خطرات بھی ہم نے اس کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھے ہیں. مثال کے طور پہ سائبر ہراسانی کے خطرات ہیں، مثال کے طور پہ ڈیٹا کی پرائیویسی سے متعلق خطرات ہیں. ڈیٹا جب دوسری جگہ پہ شیئر ہوتا ہے، ایک سے دوسری جگہ پہ شیئر ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کو بریچ کرنے کے، اس کے لیک ہونے کے بہت سارے خطرات ہو سکتے ہیں. بہت دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آرگنائزیشنز کے اندر ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے حوالے سے اور شیئر کرنے کے حوالے سے پروٹوکولز بھی ایسے موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ڈیٹا لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور بہت دفعہ لوگ رپورٹنگ بھی اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا ڈیٹا لیک ہو جائے گا اور دوسرے لوگ اس کے بارے میں جان جائیں گے. جی آگے. ایک اور جو جس کی طرف سرتاج صاحب نے تھوڑا اشارہ کیا تھا وہ ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ ہے. جب ہم ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں عموماً طور پہ ہمارے نظر میں آتا ہے کہ ہاں سیف گارڈنگ کے اوپر ٹریننگ موجود ہے نہیں موجود ہے، ہم اسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن یہ جاننے کی یہ رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو ٹریننگ سے متعلق چیزیں اس میں اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ یہ جو پورے کیپیسٹی بلڈنگ کا مواقع ہیں یہ صرف اس وقت ہوتے ہیں جب لوگ نوکری جوائن کرتے ہیں. نوکری کے آغاز میں ان کو ایک خاص تعارف، ایکسیسری تعارف ضرور دے دیا جاتا ہے، پالیسیز بھی ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں، سائن بھی لے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے حوالے سے، اس کی وضاحت کے حوالے سے، اس کے اوپر ٹریننگ کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر جانکاری کے حوالے سے کوئی باقاعدہ قسم کا کیپیسٹی بلڈنگ کا نظام موجود نہیں ہوتا ادارے کے اندر. اور وہ جس کی وجہ سے بہت دفعہ وہی لوگ جو کہ اس کا شکار بھی بنتے ہیں اور پھر بہت دفعہ اس کے اندر چیلنجز بھی لے کر آتے ہیں. ایک اور چیلنج جو بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ پالیسیز بنتی ہیں لیکن وہ اتنی غیر واضح ہوتی ہیں اور کمزور ہوتی ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پہ موجود نہیں ہوتی.
ہم لکھ دیتے ہیں سیف گارڈنگ، ہم بہت ساری چیزوں کی ڈیفینیشن لکھ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس کے اندر اس کو ریویو بھی ہو رہا ہے یا اس کو اپڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور بہت دفعہ ہم اس کو انپیک بھی نہیں کر پاتے، ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے، ہم یہ بھی نہیں بتا پاتے کہ کون کون سے رویے ایسے ہیں جو کہ اس پالیسیز کے اندر آتے ہیں. اور کبھی کبھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے رویے جو ہوتے ہیں وہ اوور لک ہو جاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ایک اور خاص چیلنج جو دیکھا گیا ہے وہ سینئر مینجمنٹ کی شراکت کی کمی اور عدم دلچسپی ہے. سینئر مینجمنٹ بہت دفعہ پالیسی میکنگ کے لیول کے پر موجود ہوتے ہیں کیونکہ مے بی کہ وہ ایک ادارے کی ایک خاص قسم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے یا اس کے اندر جو مسائل آ رہی ہیں ہم نے دیکھا اس میں ان کی شراکت اتنی زیادہ نہیں موجود ہوتی اور دلچسپی موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہیں. ایک خاص مسئلہ ان اقلیتی گروپ کے حوالے سے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے مذہب کی وجہ سے، چاہے سندھ کی وجہ سے، چاہے نسل کی وجہ سے، چاہے زبان اور قومیت کی وجہ سے، یا کسی نہ کسی معذوری کی وجہ سے وہ اقلیتی گروپ میں شمار ہوتے ہیں. ان کی اپنی خاص نیڈز ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ پالیسی کے اندر ایڈریس نہیں ہوتی ہے، پالیسی کی طرف ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. اور یہ ہمیں سب کو یہ سمجھ ہے کہ ہراسانی کی اور سیف گارڈنگ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں طاقت کا بہت استعمال ہوتا ہے. اور یہ والے سارے کے سارے گروپ جو ہیں خاص طور پہ ولنریبل ہوتے ہیں، خاص طور پہ شکار ہو سکتے ہیں اس طاقت کا، اور اس کو دیکھنے کے لیے بہت دفعہ پالیسیز کے اندر وہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوتی. ایک بہت انٹرسٹنگ رسک ہے وہ اسٹگمیٹائزیشن کا ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ اس لیے کہ بہت دفعہ جب لوگ خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہی لوگ اسٹگمیٹائز ہو جاتے ہیں. ہم بہت دفعہ انہی لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، انہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں. تو ہم بہت دفعہ بجائے اس شخص کو دیکھنے کے جس نے کوئی غلط کام کیا ہے، ہم بہت دفعہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس کو رپورٹ کر رہا ہے یا اس کو سامنے لے کر آ رہا ہے. اور اس اسٹگمیٹائزیشن کے ڈر اور خوف سے بھی بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں رپورٹ نہیں کر پاتے. جی اچھا، پھر کیا جائے، بیسٹ پریکٹسز کیا ہو سکتی ہیں؟ اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی بیسٹ پریکٹسز کا جو پورا ایک مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایسا ماحول بنا سکیں جہاں لوگ آسانی کے ساتھ بات کر سکیں اور بے خوفی کے ساتھ ان خطرات کی نشاندہی کر سکیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا پورا CRM میکینزم جو ہے وہ بہت ویل مینٹینڈ ہو، یا پھر اس کے اندر وہ ساری کی ساری خدمات موجود ہوں جو کہ ضرورت ہو سکتی ہے اس پرسن کو جو کہ آپ کو شکایت لے کر سامنے آ رہا ہے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف کیس کے ریزولیشن کی حد تک رہتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا پورا کمپلینٹ میکینزم کیس مینجمنٹ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ موجود ہو. اس کے اندر ہو سکتا ہے ان لوگوں کو جو کہ رپورٹ کر رہے ہیں ان کو بہت ساری اور خدمات کی ضرورت ہو. ان کو ہو سکتا ہے میڈیکل ہیلپ چاہیے، ہو سکتا ہے ان کو پولیس کی ہیلپ چاہیے، ہو سکتا ہے ان کو شیلٹر چاہیے، اور جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے، جو ذہنی مدد ہے، جو جذباتی طور پہ ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہر ایک وکٹم کو، ہر ایک سروائیور کو چاہیے ہوتی ہے. وہ والی ساری کی ساری خدمات جو ہیں وہ یا تو پھر آپ کے کمپلینٹ میکینزم کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور تنظیموں کو اس حد تک ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ وہ والی خدمات جو ہیں ساری کی ساری خاص کیس مینجمنٹ کے تحت ان کو فراہم کی جا سکے. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس ریفرل کا نظام ہونا چاہیے کہ آپ یہ ساری امدادی خدمات جو ہیں اس پرسن کو جو کہ اس مسئلے کو لے کر سامنے آ رہا ہے اس کو آپ دے سکیں. ایک اور بہت ضروری پریکٹس یہ ہے کہ رسائی ہونی چاہیے ساری پالیسیز تک، چاہے وہ کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ آپ کے سٹاف ہے، چاہے آپ کا سپورٹ سٹاف ہے، ان سب ان ساری پالیسیز کو ایکسیس کر سکیں، ان کو رسائی کر سکیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے آفس کے اندر اور آپ کے آفس کے باہر، اگر آپ کے جو کمیونٹی میں کام کرتے ہیں وہاں پہ کچھ آپ کے پلیٹ فارمز موجود ہیں، اگر آپ کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز موجود ہیں، وہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں موجود ہونی چاہیے. کمیونٹی کس طرح آپ سے کنیکٹ کر سکتی ہے، کیا آپ کو کال کر سکتی ہے، کیا آپ کو ای میل کر سکتی ہے، کس سے بات کر سکتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت واضح طور پہ آپ کی پالیسیز کے اندر موجود ہونی چاہیے. اور یہ سارے کے سارے کنیکشنز بھی آپ کے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اندر موجود ہونے چاہیے. جی نیکسٹ سلائڈ. آگہی یا شعور کمیونٹیز کے حق کو، کمیونٹیز کو بھی، اور جو سٹاف ہیں، جو کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کو اپنے کیا حقوق ہیں. ہم بہت دفعہ کمیونٹیز کو نیم کرتے ہیں بینیفیشریز کے حوالے سے، حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ رائٹ ہولڈرز ہیں، ان کے حقوق ہیں، اور وہ ان کو اپنے حقوق کے بارے میں خود بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے تو کس طریقے وہ کمپلینٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں
اور کیا پروسیس ہوگا اس کمپلین کو کرنے کے بارے میں، اس کا حق بھی رکھتے ہیں، اس کو جاننے کا حق بھی رکھتے ہیں. سو کیسے رپورٹ کر سکتے ہیں، اس رپورٹنگ کے معاملات میں کیا خطرات ہو سکتے ہیں، کیا قوانین ہو سکتے ہیں، کیا ایسے متوقع رویے ہیں جس کے بارے میں ان کو جاننا ضروری ہے، تاکہ جب وہ رپورٹ کریں تو پوری انفارمڈ کانسنٹ کے ساتھ، پوری جاننی سمجھنے والی بوجھ کے ساتھ اس کو رپورٹ کر سکیں. ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کی سینئر مینجمنٹ کی شراکت ہونی چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے. سینئر مینجمنٹ صرف پالیسی بنانے کی حد تک شامل نہ ہو، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں اور جس ادارے کے اندر سینئر مینجمنٹ پارٹ تھے کمیونٹی کا، اس پوری ہینڈلنگ کمیٹی کا، اور اس پورے پروسیس کا حصہ بنے، وہاں پہ وہ پروسیس بہت اچھے طریقے سے چلا، اس لیے کہ پھر وہ دیکھ سکتے تھے کہ کہاں پہ اس پورے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون سے عوامل جو ہیں وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اس میں طاقت کا توازن کہاں پہ ہے، اختیار کا توازن کہاں پہ بگڑ رہا ہے، اور وہ پھر اس معاملے کو بہتر کر سکتے تھے. تو سینئر مینجمنٹ کو صرف انیشیل لیول پہ شروع کے حصے میں نہیں، بلکہ پورا کا پورا امپلیمنٹیشن کے لیول کے اوپر، ہر کمیٹی کے لیول کے اوپر، اس کی کیسز کو حل کرنے کے لیول کے اوپر پورے پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. جی نیکسٹ سلائیڈ. ایک خاص چیز جو ہمیں دیکھا بہت ہیلپ کرتی ہے وہ ہے سروے، اور وہ جاننا لوگوں سے کہ ان کی کیا شکایات ہیں، اور نہ صرف یہ کہ شکایات کیا ہیں، بلکہ کیا ان کی آگاہی موجود ہے ان چیزوں کے اوپر کہ نہیں موجود ہے، اور آگاہی کے علاوہ کہ کیا وہ جانتے ہیں کیا رسک ہو سکتے ہیں ان کے کام کے اندر، اور وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے سرویز پھر گمنام رکھے جائیں، انانیمس رکھے جائیں، تاکہ لوگ کھل کے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکیں، لوگ کھل کے اپنی بات بھی کر سکیں. اور جب وہ اپنی رائے دیں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں پالیسیز کے اندر کہاں بھی کون سے مسائل موجود ہیں، ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے آرگنائزیشن میں اسکریننگ اور ریکروٹمنٹ کے وقت بہت سارے چیکس ہوتے ہیں، اس میں بیک گراؤنڈ چیک ہے، ریفرنس چیک ہے، انٹرویوز اور اہلیت کو ناپنے کے بہت سارے طریقے شامل ہیں. خاص طور پہ ہمیں ان لوگوں کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے جنہوں نے بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے اور جنہوں نے معذور افراد کے ساتھ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ زیادہ پھر شکار ہو سکتے ہیں. تو ہمیں خاص طور پہ ان لوگوں کی ریفرنس چیک کے بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے. جی نیکسٹ. ایک اور بہت چیز جو ہمیں دیکھا کہ بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے وہ ہے پارٹنرشپ اور تعاون، کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کا فروغ دیا جائے. اس میں حکومتی ادارے بھی شامل ہو سکتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں، بچوں کے تحفظ کے ادارے بھی ہیں. سو ایک پورا کوآرڈینیٹڈ رسپانس دینے کے لیے کسی بھی سروائیور کو یہ بہت ضروری ہے کہ پھر ایک اچھی پارٹنرشپ ہو اور وہ آپ کے ریفرل نیٹ ورک کا حصہ بن سکے. یہ ایک بہت اچھی پریکٹس ہم نے بہت جگہوں پہ دیکھی ہے. فالو اپس کے لیے کچھ بہت خاص اچھی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ جو رپورٹنگ ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے، اس کے راستے سب کے لیے قابل رسائی ہیں، اور جو بھی آپ نے رپورٹنگ کے طریقے بنائے ہیں وہ سب کے لیے مشاورت کے ساتھ بنائے. ہو سکتا ہے کچھ کمیونٹی ایسی ہو جو کہ آپ کو فون کر سکتی ہو، کچھ کمیونٹی ایسی ہو جو کہ آپ کو نہیں کر سکتی ہو، کچھ کمیونٹی شاید آپ کو آن لائن پلیٹ فارمس پہ ایکسیس کر سکتی ہو، کچھ کمیونٹیز کے لیے، کچھ جینڈر کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے یہ طریقہ مشکل ہو سکتا ہے. تو آپ کی رپورٹنگ کے طریقے ہیں وہ سب کے لیے قابل رسائی ہونے چاہیے، اور کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کر کے، مشاورت کر کے پھر ان کو ہونا چاہیے. ٹیم کے ایک رسپانسبلٹیز دینا، ان کو ذمہ داریاں دینا کہ وہ ٹائم لائن کے ساتھ کہ کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ کی کیس مینجمنٹ کے اندر ٹائم فریم کے ساتھ اس کا حصہ ضرور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کمیونیکیشن چینلز موجود ہیں، کس طریقے سے اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کس کو فون کر سکتے ہیں، کس کو کال کر سکتے ہیں، یہ سارے بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے. آئی تھنک ہم ایک آخری سلائڈ پہ ہیں خالدہ، یا نیکسٹ سلائڈ ایک ہے. نیکسٹ سلائڈ کا خالدہ we can go to the next slide. خالدہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو. اوکے سو ایک خاص چیز جو اس پورے عمل کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی تربیت یافتہ عملے ہیں وہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہوں، اور جب ان کی تربیت کا خیال رکھا جائے تو یہ بھی دیکھا جائے کہ عملہ نہ صرف گارڈنگ کے اوپر بلکہ
بہت ساری چیزوں کے اندر، جیسے کہ کس طریقے سے سائیکو سوشل سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے رپورٹنگ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں. ان سے چھوٹی بڑی چیزوں کے اندر ہر ایک سٹیپ کے اندر ان کی تربیت ہونی چاہیے، نہ کہ ہم صرف ان کو پالیسیز کے بارے میں جو ہے پوری طریقے سے بتا سکیں. ایک خاص سٹیپ بہت ضروری ہے کہ تمام جگہوں سے فیڈ بیک لینا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ شکایت کرنے سے جس کا پورا معاملہ ہے، تاکہ اس فیڈ بیک کو بھی انکلوڈ کیا جا سکے، شامل کیا جا سکے پورے کے پورے پروسیس کے اندر. اور ایک آخری بیسٹ پریکٹس ہمیں ایک بہت ضروری جس کو کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جب ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے تمام شکایات کا، وہ ڈیٹا بہت دفعہ ہمیں بہت ساری انسائٹ دیتا ہے کہ وہ والی چیزیں جس کو ہم اٹھا سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ اچھی رہی ہیں، جو کہ قابل تقلید ہیں، جن کو کیا جا سکتا ہے، ان کو پھر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جی خالد، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. آپ کے جو ہے بہت انفارمیٹیو آپ کی پریزنٹیشن رہی. اب ہم کیونکہ اپنے ٹائم سے تھوڑا آگے چلے گئے ہیں تو ہم مختصراً ایک سوال و جواب کا سیشن کریں گے. ہمیں کافی سارے دلچسپ سوالات جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں. فوزیہ، پہلا میں آپ سے سوال پوچھوں گی اور پھر ہم جائیں گے سرتاج صاحب سے. تو یہاں پہ ایک سوال اس حوالے سے ہے کہ جیسے وائسٹ کی آپ نے بات کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اگر باعث ہو ایک سی ایس او کے اندر کے سینئر مینجمنٹ کے خلاف کوئی جو ہے وہ کمپلین ہو، یا اس ڈر سے کہ سینئر مینجمنٹ کے پسندیدہ کسی انسان کے بارے میں کوئی کمپلین ہو، تو اس کو کیسے جو ہے وہ اچھا سسٹم بنایا جائے کہ وہ اس کو سے وہ جو ہے وہ اسے کوئی اثر نہ پڑے اور باعث کو منیمائز کیا جا سکے. دو تین چیزیں آپ کی کمپلین میکنزم کا بہت لازمی حصہ ہونا چاہیے، جس میں ایک یہ کہ آپ کے ہر پرسن کو یا ہر پرسن کو ایڈریس، اگر وہ ٹارگیٹ میں آ رہا ہے اس کے اندر، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا پیرالل آپ کی رپورٹنگ میکنزم موجود ہے. مثال کے طور پر جس شخص کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں، اگر وہ خود ہراسانی میں ملوث ہے، تو پھر اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس سے اوپر آپ کس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. تو شوڈ ناٹ، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3-4 لوگ ہیں اور انہیں کو صرف آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے اوپر جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی رپورٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرٹیکولر لوگ جو ہیں اس پوری ہراسانی کے اندر موجود کے واقعے کے اندر موجود ہیں. سو آپ کے رپورٹنگ چینلز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ اس میں آلٹرنیٹ جو ذرائع ہیں وہ بھی موجود ہوں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک ادارہ ہے، اس کا جو سب سے ٹاپ ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، اس کا سب سے ٹاپ جو مینجمنٹ ہے، اگر اس سے شکایت ہے تو پھر جو کمپلیننٹ ہے وہ ڈونر ایجنسی تک جائے یا کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اس ہاں، وہ بورڈ ممبر تک جا سکتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، وہ بورڈ ممبرس تک بھی جا سکتے ہیں، یا اس سے بھی اوپر کا ورکنگ کوئی بورڈ ہے وہاں تک جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو لگتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر ان کی سنائی نہیں ہو رہی ہے، سنوائی نہیں ہو پا رہی، تو پھر وہ آف کورس جو محتسب ہے اس کے پاس جا سکتے ہیں اپنی کمپلینٹ لے کے. اسٹینڈرڈ جو ہمارا سی آر ایم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ تمام معلومات جو ہے وہ اسٹاف تک، کمیونٹیز تک پہنچ جائے. اور ایک اور سوال ہے کہ کیا سیم ایک ہی جو ہے وہ شکایات سے نمٹنے کا نظام ہے وہی ایک ہی اسٹاف کے لیے اور کمیونٹیز دونوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یا اس کے بارے میں کیا ریکمنڈیشن ہے کہ دونوں کے لیے الگ بنائی جائیں؟ کچھ ایسے آپ کے بیسک پرنسپلس ہیں، جیسے آپ کے گائیڈنگ پرنسپلس ہیں جس میں سروائیول سینٹرڈ اپروچ ہے، جس میں آپ کے رازداری کے اصول ہیں، وہ تو کراس بورڈ کے سیم رہیں گے. ایڈوائز کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے لیے اسٹاف کے اندر موجود ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور طریقے لکھ کے اپنی کمپلین کر سکتے ہیں. لیکن جس کمیونٹی کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ اور طریقے سے کمفرٹیبل ہیں، کسی اور طریقے سے آرام دہ محسوس کرتے ہیں، اور ڈائریکٹلی بات کر کے زیادہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں، تو وہ والی چیزیں آپ اپنی کمیونٹی کی ضروریات کے حساب سے تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ اس کے اندر حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن کچھ آپ کے جو گائیڈنگ پرنسپلس ہیں وہ آپ کے ضرور اسٹینڈرڈائز جو ہیں وہ ہونے چاہیے سب جگہوں کے اوپر. اچھا، اب ہم چلتے ہیں سرتاج عباسی صاحب کی طرف. سرتاج صاحب، ایک سوال ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن کی کس طرح سے انشور کیا جائے کہ جو اگر کمیونٹی سے کوئی کمپلین آتی ہے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی گائیڈ لائنس، کوئی سجیشن جو ہے آپ بتانا چاہیں؟ سرتاج صاحب آپ میوٹ ہیں، آپ پلیز اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیجئے. I'm sorry. جی، بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیں، ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے، ڈیٹا کی پرائیویسی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے. جب بھی کوئی سول سوسائٹی آرگنائزیشن اپنا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم بنائے
اور اس کی پالیسیز بنائے تو اس میں ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے کلیئرلی کلازز ایڈ کریں، کلیئرلی جو ایس او پیز ہیں وہ ایڈ کریں۔ یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ وہ کمپلینٹ ریسپانس میکینزمز جو سینسٹیو ڈیٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں، فرض کریں جی بی وی کے وکٹمز ہیں یا اس طرح کے سیکشول مس کنڈکٹ کے جو کیسز ہیں، وہاں تو ڈیٹا پروٹیکشن کی اور زیادہ ایشوز ہوتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے پالیسیز میں یہ ڈیفائن کر لیں کون کمپلینٹ ریکارڈ کو ایکسیس کر سکتا ہے، کون اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے، سینسٹیو ڈیٹا کہاں پہ رکھی جائے گی، کس کے پاس پاسورڈ ہوگا، کس کے پاس نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی کا کنسینٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کمیونٹی سے انفارمیشن لیتے وقت ان کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی انفارمیشن ہم کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں، اس کو کون کون ایکسیس کر سکے گا اور کون نہیں کر سکے گا، اور ادارے کے پاس کیا ایسا نظام ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے، آپ کی جو ڈیٹا ہے، اس کو محفوظ طریقے سے رکھے۔ تو ڈیٹا پروٹیکشن کی پالیسی ہونا کمپلینٹ ریسپانس میکینزم میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور سوال ہے اس حوالے سے کہ ہماری جو ہے آرگنائزیشن جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ سجیشن بتائیے کہ کوئی ٹائم لمٹ ہے، کہ اگر کوئی ریکمینڈڈ ٹائم لمٹ ہے کہ اس ٹائم لمٹ کے اندر جو ہے وہ یہ کیس ریزالو ہو جانا چاہیے، اور جو کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو شروع میں ہی اس کے بارے میں انفارم کیا جائے، یا تو پھر اگر کوئی ایسے ریسورسز ہیں جو کہ آپ سجیسٹ کریں کہ اس میں یہ ٹائم لمٹ جو ہے وہ سجیسٹ کیے گئے ہیں، ایک وہ اسٹیپ سجیسٹ کیے گئے ہیں، اگر اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، اسی لیے میں نے اپنی سلائڈس میں بھی یہ شیئر کیا تھا کہ ادارے کے پاس پالیسیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان پالیسیز میں جب آپ کمپلینٹ ہینڈلنگ کا پورشن ڈالیں گے تو وہاں آپ کو یہ سارے اسٹیپس ڈالنے پڑیں گے۔ فرض کریں کمپلینٹ کی رجسٹریشن، اس کو پھر ریویو کرنا، اس کے لیے انویسٹیگیشن کمیٹی بنانا، پھر کتنے دن کے اندر انویسٹیگیشن کمیٹی بنائے۔ تو میرے خیال میں یہ سارے جو پروسیجرز ہیں یہ ادارے کو بہت ہی کلیئرلی ڈیفائن کرنے پڑیں گے۔ کچھ کمپلینٹس تو ایسی ہوں گی جو فوری طور پر ریزالو ہو جائیں گی۔ فرض کریں کسی بینیفیشری نے آپ کو کمپلین کی کہ جی آپ کا ادارہ ہینڈ پمپس ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا اور مجھے ہینڈ پمپ نہیں ملا، اور میں ایک ڈیزرونگ بینیفیشری ہوں۔ ہیڈ آفس میں کمپلین آئی، انہوں نے فیلڈ پہ کال کیا اور انہوں نے اسی وقت اس کو جو ہے وہ اس کا نوٹس لیا، چیک کیا اور اس بینیفیشری کو شامل کیا۔ یہ کمپلین تو 2 دن کے اندر ہو سکتا ہے ریزالو ہو جائے، لیکن اگر کوئی ایسی کمپلین ہے کہ کسی نے مجھے سیکشولی ہراس کیا ہے یا سیکشولی ابیوز کیا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ٹائم لے گی۔ لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی پالیسیز کے اندر یہ جو کمپلین ہینڈلنگ کے سارے اسٹیپس ہیں ان کو کلیئرلی ڈیفائن کریں، اور ہر اسٹیپ پر ایک جو ایکسپیکٹڈ ٹائم لمٹ ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ جی اس اسٹیپ پہ زیادہ سے زیادہ 4 دن لگیں گے، یہاں پہ 5 دن لگیں گے، یہاں 10 دن سے 12 دن لگ سکتے ہیں۔ اور جو آپ کا کمپلیننٹ ہے اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو کم از کم کوئی ایسٹیمیٹڈ ٹائم ضرور بتا دیں کہ آپ کی شکایت کو کتنے دن کے اندر ریزالو کیا جائے گا۔ جی جی تھینک یو سو مچ۔ اچھا اس پہ یہ بھی اس سے آئیڈیا ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ ہمارے کوسچنز اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی ان نون کمپلین آتی ہے کمیونٹی سے، انونیمس کمیونٹی سے کمپلین آتی ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں اپنا نام بتانے میں، تو اس میں ادارے کا کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ یہ ستار صاحب آپ بھی لے سکتے ہیں، اور فوزیہ اگر آپ بھی اس پہ دونوں اگر تھوڑا اس میں ایڈ کرتے چلیں کہ کیا ریکمنڈیشن ہونی چاہیے کہ ادارہ انونیمس کمپلینس کو کیسے ہینڈل کرے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے جبکہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کمپلین کس کی؟ جی اس میں ایڈ کروں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ فوزیہ بھی ضرور اس پہ ریفلیکٹ کرے۔ دیکھیں لوگوں کا حق ہے کہ وہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی بتائے بغیر بھی شکایت بھیج سکتے ہیں، اور ادارے کی پالیسی میں اس کو کلیئرلی لکھا جائے کہ جو انانیمس کمپلینس ہیں ان کو بھی لیا جائے گا۔ دیکھیں اگر ہم جی بی وی کا کانٹیکس لیں تو وہ بہت زیادہ سینسٹیو کانٹیکس ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمارا گاؤں ایسا ہے جہاں بہت ہی سخت ٹرائبل رسومات ہیں، وہاں آنر کلنگ کے کیسز بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کیسز کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کوئی لڑکی اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی،
اور جب ادارے کے پاس یہ کمپلین آئے تو اب ادارے کی یہ ایفیشنسی ہے، یہ ادارے کی پریکٹس ہے کہ اس کو کیسے ایکسیس کرتے ہیں اس کمپلیننٹ کو، اس کو کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں اور اس کو کیسے سیٹسفائی کرتے ہیں کہ آپ کی کمپلین ہم تک مل گئی ہے اور ہمارے ادارے کی پالیسی ہے اور ہم آپ کی اس کمپلین کو ہینڈل کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سٹار صاحب، بس ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ذرا کوئکلی صرف 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ فوزیہ اگر آپ 1 منٹ کے لیے کچھ ایڈ کرنا چاہیں۔ انونیمس کمپلین کو ہینڈل کرنا، ایک اسٹیپ جو لیا جا سکتا ہے بہت دفعہ کہ آپ جو کین گو بیک ٹو دی کمیونٹی اینڈ گیو دیم ویری اسٹرانگ، ہم کمیونٹی کے پاس واپس جا سکتے ہیں اور ان کو بہت آگاہی دے سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ بہت دفعہ ایسی شکایات بھی آتی ہیں جس کے اندر بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے اور لوگ بائی ڈر کے سائن بتاتے اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پاتے۔ جب آپ دوبارہ سے دوبارہ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں کمیونٹی کے اندر اور وہ بات ان کو پہنچاتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی واپس آتے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو آپ سے مراد آپ کا یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں گے کس وجہ سے وہ کمپلین آ رہی ہے، اس کا جو روٹ کاز کیا ہے، کس پروگرام اس کو کاز کر رہا ہے، کون سا اسٹاف جو کاز کر رہا ہے، تو ہم اس روٹ کاز کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر دیں اور کمیونٹی میں اویئرنیس ریزنگ جو ہے اس کا ایک راؤنڈ کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس کو ہمارا جو ویبینار ہے اس کے جو ہے وہ آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، اور آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی تھا، اور ہم آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اسپیشلی ہم اپنے اسپیکرز مسٹر سرتاج عباسی اور مس فوزیہ یاسمین کے شکر گزار ہیں، اور آپ کے سوالات کے جو بڑے مددگار تھے آئی تھنک سب کے لیے۔ اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمارا جو پول ہے وہ ضرور کمپلیٹ کریں، جو کہ ابھی لانچ ہوگا، ہماری ٹیم اس کو لانچ کرے گی، اس پہ ضرور اپنا فیڈ بیک دے، کیونکہ ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کو جو ہے وہ کیسا لگا آج کا ویبینار، اور فیوچر میں آنے والے جو ہمارے پروگرام ہیں ان کو ہم کیسے جو ہے وہ بہتر کر سکیں گے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک اس حوالے سے بتائیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ویبینار ریکارڈ ہوا ہے، یہ ویبینار کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پر جو ہے وہ موجود ہوگی، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک ای میل شیئر کریں گے جس میں ویبینار کی ریکارڈنگ کا لنک اور سلائڈ جو ہیں وہ بھی شیئر کی جائیں گی۔ اگر آپ آنے والے وقت میں ہمارے ویبینار اور دوسرے جو وسائل ہیں ان کے بارے میں معلومات چاہیں گے، اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہمارے ایک نیوز لیٹر ہے، اس کی سبسکرپشن کا جو لنک ہے وہ ہماری ٹیم نے چیٹ میں شیئر کر دیا ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سب لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ آپ شامل رہے جو ہے وہ اس موضوع پر۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم آپ سے جلد ہی کسی اور ایونٹ میں ملیں گے۔ بہت شکریہ۔